सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। आज जहानुमा के मुंतखबा मौज़ूआत में शामिल हैं एशियाई खित्ते के लिए चीन एक बड़ा फौजी और इक़्तिसादी ख़तरा, अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान। पाकिस्तान में अपोजिशन अरकान पार्लिमान 31 दिसंबर तक पार्टी को सौंपेंगे अपना इस्तीफ़ा। तालिबान मुज़ाकरात के दौरान अफ़गानी शहरियों की हलाकत में इजाफ़ा रिपोर्ट। यमन में ईरानी एलची और चीनी कंपनियों के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियाँ और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहिदा। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस ने चीन को एशियाई खित्ते के लिए एक बड़ा फौजी और इक़्तिसादी खतरा करार दिया है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक विल्बर रॉस ने मिल्कन इंस्टीट्यूट एशिया समिट में अपने खिताब के दौरान कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी तिजारती उसूलों का एहतराम नहीं करता। यही वजह है कि चीन उन मुल्कों में शामिल है जहां की दरामदात पर अमेरिका ने कौमी सलामती की बुनियाद पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। विल्बर रॉस ने कहा कि अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद की गई उन 539 मसनूआत में से 210 मसनूआत पर चीन को पाबंदी का सामना है, जिनके बारे में ये शक है कि ये मसनूआत बहुत ही कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। चीन और एशिया बहरुल खित्ते के दीगर 14 ममालिक के दरमियान हालिया दिनों में तय पाए इलाकाई जामिया इक़्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे के बारे में अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना था कि इस मुआहदे का ताल्लुक तिजारत में सरकारी कंपनियों को रियायत, दानिशवराना इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बाजार तक मसावी रसाई जैसे हसास तरीन मसाइल से नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक विल्बर रॉस का कहना था कि ये ज़रूरी है कि लोग अपनी कौमी सलामती और अपने इक़्तिसादी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए हर जगह आज़ादाना और बेहतर तिजारत की हौसला अफजाई करते रहें। ख्याल रहे कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में उस वक्त से ही इजाफा होना शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली थी और तिजारत, हिंद बहरुल खित्ते और एगोर जैसे मसाइल पर काम करना शुरू किया था। अखबार लिखता है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। यही वजह है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की मसनूआत पर इंतकामी महसूलात आयद कर दी हैं, जिससे तिजारती जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है जो आलमी मईशत के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान अपोजिशन के तमाम अरकान पार्लिमान इस महीने की आखिरी तारीख तक अपनी अपनी पार्टी के सरबराहान को अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। पाकिस्तानी रोजनामा डॉन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PDM के लाहे अमल पर इस्लामाबाद में एक मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसका ऐलान किया। अखबार लिखता है कि ये ऐलान अपोजिशन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुहिम के तहत मुनक्किद की जाने वाली रैलियों के सिलसिले में 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाली रैली के चंद रोज़ पहले किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ की मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की कानूनी कार्रवाई की धमकी और कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के बावजूद अपोजिशन इस रैली का इनेकाद करेगा। अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुज़ाकरात की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वज़ीर आज़म की बातचीत की दावत को ठुकरा दिया है क्योंकि वो बातचीत के अहल नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि अपोजिशन पाकिस्तान के लोगों को नाउमीद नहीं करेगा और ये कि लाहौर की रैली एक तारीख साज रैली होगी जो इमरान हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील साबित होगी। डान से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अहम धारे की तीनों ही सियासी जमातों PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को फिर से इंतखाबात के लिए मजबूर करने के लिए इत्तेफाक राय से पार्लिमान से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है।
انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے گا اور عمران حکومت کو ضمنی انتخابات سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق اپوزیشن نیا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتا ہے اور اس کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے افغانستان میں جب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی شرائط میں نرمی برتنا اور طالبان کے خلاف حملوں میں اضافہ کرنا شروع کیا ہے، تب سے ہی فضائی حملوں میں افغان شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روزنامہ ہندو میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں براؤن یونیورسٹی میں کوسٹس آف وار پروجیکٹ کی شریک ڈائریکٹر نیٹاسی کراؤفورڈ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی ممالک کے فضائی حملوں میں شہریوں کی ہلاکت میں 330% کا اضافہ ہو گیا ہے اور سال 2017 کی بنسبت سال 2019 میں ہلاکتوں کی تعداد 700 تک پہنچ چکی ہے۔ اخبار کے مطابق فروری 2020 میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد امریکہ نے فضائی حملوں میں کمی کر دی ہے، لیکن افغان فوج نے طالبان سے مذاکرات شروع کرنے کے بعد اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اخبار نے نیٹاسی کراؤفورڈ کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغانستان کی فضائیہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کے مطابق 2020 کے پہلے 6 مہینے میں افغان ایئر فورس کے فضائی حملوں میں 86 افغان شہری مارے گئے جبکہ 103 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کے 3 مہینوں میں جب افغان طالبان مذاکرات دوحہ میں جاری تھے تو اس مدت میں 70 افغان شہری فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے جبکہ 90 زخمی ہوئے۔ انہوں نے دونوں ہی فریقوں سے جنگ بندی کی اپیل کی تاکہ شہریوں کو ہلاکت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں جب سے اپنی افواج کے انخلا میں تیزی لائی ہے، ماہرین کو خدشہ ہے کہ طالبان اس صورتحال کا استعمال افغان افواج پر مزید دباؤ ڈالنے میں کر سکتے ہیں اور انتقامی کارروائیوں کو ہوا دے سکتے ہیں۔ کراؤفورڈ کہتی ہیں کہ جب تک کوئی جنگ بندی عمل میں نہیں آتی اور بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے تب تک دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے خلاف تدبیراتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس دوران شہریوں کی ہلاکتوں میں بھی اضافے کا خدشہ برقرار رہے گا۔ مشرق وسطی میں ایران کی سرگرمیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اور بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کی شمالی کوریا کی کوششوں کے لیے دونوں ملکوں کے خلاف امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایران کے ایلچی حسن ارلو اور یمن اور شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اسلامی ریولوشنری گارڈز کور میں جنگجوؤں کی بھرتی کے لیے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں۔ اخبار کے مطابق اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی کوریا کے کوئلے کو فروخت کرنے اور اس کے نقل و حمل کے لیے بھی امریکہ کی وزارت خزانہ نے چین اور ویتنام کی 6 کمپنیوں اور 4 جہازوں کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش دنیا بھر میں ان ملکوں پر دباؤ بنانے کی ہے جن حکومتوں کی امریکہ مخالفت کرتا ہے۔ یہ پابندیاں ان تمام ملکوں اور اداروں کے خلاف نافذ ہوتی ہیں جن کے ساتھ امریکی شہریوں کو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جن کا تعلق شمالی کوریا سے متعلق خلاف ورزیوں سے ہے اور جنہیں امریکی پابندیوں کا پہلے سے ہی سامنا ہے۔ یہ پابندیاں کسی تیسرے ملک کی کمپنیوں اور دیگر افراد کے خلاف بھی عائد کی جا سکتی ہیں جو ان کے ساتھ تجارت کرنے میں مصروف ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ گھریلو قانون سازی کے مسودے میں ان شکوں کو خارج کر دے گا جن شکوں سے بریگزٹ انخلا کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ آئرلینڈ، شمالی آئرلینڈ سرحد کی بندوبستی پر یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کے بعد کیا ہے۔ روزنامہ ہندو میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے ایک سینئر وزیر مائیکل گوف کا کہنا ہے کہ آئرلینڈ اور شمالی آئرلینڈ سے متعلق پروٹوکول سمیت تمام مسائل پر اتفاق کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ معاہدہ ان تجارتی مذاکرات سے الگ ہے جن پر ابھی اتفاق ہونا باقی ہے اور جس میں برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان $1 ٹریلین کی سالانہ تجارت کا ذکر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاہدے سے برطانیہ اور یورپی یونین کے مابین تنازعے کا ایک موضوع بھی ختم ہو گیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کووینی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے مستقبل کی بات چیت میں ایک اعتماد پیدا ہوگا۔
اخبار لکھتا ہے کہ اس سے قبل امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے بھی ان شکوک کے تعلق سے تشویشات کا اظہار کیا تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے اس وقت متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابو ظہبی میں ہیں۔ جنرل نروانے آج اور کل ابو ظہبی میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد وہ 13 اور 14 دسمبر کو سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض جائیں گے۔ اس دورے میں جنرل نروانے دونوں ممالک کے اپنے ہم منصب اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدیداران سے ملاقات کریں گے اور دفاعی تعلقات کو بڑھانے پر غور و خوض کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا جنرل نروانے کا دورہ اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ بھارتی فوج کا کوئی سربراہ پہلی بار ان ممالک کا دورہ کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ کے اس پہلے دورے سے ان دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ امید قوی ہے کہ بھارت اور دونوں خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی مشق، زمینی جنگ کی تربیت اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے جیسے معاملات میں قریبی باہمی تعاون کی راہ مزید ہموار ہوگی۔ دفاعی تعاون کا یہ نیا دور دراصل برصغیر کی خلیجی ممالک کے مابین نئی سیاسی اور تجارتی سچائیوں کو سامنے لاتا ہے۔ دنیا کی سیاست میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب یہی دیکھیے کہ سعودی عرب، جس کی معیشت کا انحصار اب تک صرف تیل پر ہے، وہ دوسرے شعبوں میں بھی امکانات دریافت کرنے کی طرف گامزن ہے۔ ایسے میں بھارت خلیج ممالک کے لیے دفاعی ٹیکنالوجی، تکنیکی مہارت اور ٹیکنالوجی کے نئے مراکز قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک کا تعلق ہے، وہ اب امریکہ کی فراہم کردہ حفاظتی چھتر چھایا سے بالکل نکل کر اپنا حفاظتی نظام بنانا چاہتے ہیں۔ ثبوت یہ کہ پچھلے دنوں امریکہ نے جب امارات کو فوجی استعمال کے لیے ڈرون دینے سے منع کیا تو اس نے چین سے مطلوبہ ڈرون خرید لیے۔ بھارت اس نئی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ جنرل نروانے کی اس دورے کے سلسلے میں ملنے والی اطلاعات کی بنا پر قیاس کیا جا رہا ہے کہ ابو ظہبی اور ریاض دونوں ہی بھارت سے برہموز میزائل خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اسلحے بھی ہیں جو بھارت کامیابی سے دیگر ممالک کو برآمد کرتا رہا ہے اور خلیجی ممالک میں ان کی خاصی اچھی مانگ ہو سکتی ہے۔ یہی نہیں، دفاعی شعبے میں خلیجی ممالک اور بھارت کی صنعتوں کے درمیان اشتراک اور تجارت کا ویسا ہی سلسلہ قائم ہو سکتا ہے جیسا مثلاً توانائی کے شعبے میں قائم ہے۔ خلیجی دنیا میں آج بھارت محض سستے کامگار اور تیل کی فروخت کا بازار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ خلیجی ممالک اور بھارت کے درمیان بڑھتے تعاون کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشیا کی ایک بڑی اقتصادی قوت اور بین الاقوامی معاملات میں ایک اہم طاقت بن کر ابھرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ان ممالک سے تعلقات میں کچھ کشیدگی آتی نظر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امارات نے پچھلے مہینے 13 ممالک سے نئے لوگوں کی آمد پر جو روک لگائی ہے، ان میں پاکستان بھی ایک ہے۔ اس سے پہلے امارات نے اپنے حفاظتی نظام کے مفادات کے پیش نظر پاکستانی شہریوں کو کامگار ویزا دینے میں خاصی کمی کی تھی، جبکہ اس دوران بھارتی شہریوں کو اس کا کچھ فائدہ ہی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے بھی سفارتی سطح پر پاکستان کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی جب OIC وزرائے خارجہ میٹنگ کے دوران کشمیر کے معاملے پر بات کرنے کی پاکستان کی تجویز مسترد ہو گئی تھی۔ جہاں تک سعودی عرب پاکستان تعلقات کی بات ہے، حالیہ دنوں میں ان کے رشتوں میں ایک دراڑ پڑی ہے۔ اب تک پاکستان سعودی عرب کو حفاظتی ضروریات کے لیے افرادی وسائل مہیا کرانے والا سب سے معتبر حلیف مانا جاتا تھا۔ نیز یہ بھی سمجھا جاتا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب کو نیوکلیائی ساز و سامان کی کوئی فوری ضرورت پڑ جائے تو اس میں بھی پاکستان مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن پچھلے دنوں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے یمن میں سعودی فوجی مہم کے لیے اپنی افواج فراہم نہ کرنے اور پھر ترکی، ملیشیا اور قطر کے ساتھ ہاتھ ملانے کے جو فیصلے کیے، ان سے پاکستان سعودی عرب تعلقات کو ٹھیس پہنچی ہے۔
جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے بنفس نفیس ریاض پہنچے، لیکن مملکت سعودی عرب کے وارث اعلیٰ محمد بن سلمان تک رسائی نہیں پا سکے۔ واضح ہو کہ محمد بن سلمان سعودی معیشت اور سماج دونوں میں کھلاپن لانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر بھارت عالم اسلام میں اپنی پوزیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے رکھنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ خلیجی ممالک سے بھارت کی تجارتی اور ثقافتی تعلقات بہت پہلے ہی سے قریبی اور دوستانہ رہے ہیں۔ دفاعی تعاون اس مستحکم رشتے کا ایک نیا اور مضبوط پہلو بن کر ابھرا ہے۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 94.66% ہو گئی ہے۔ بھارت میں غیر ملکی مشنوں کے سربراہوں کی ایک ٹیم نے حیدرآباد میں کووڈ-19 کے ٹیکے کی تیاری کے جائزے اور معائنے کے لیے سرکردہ بایوٹیک کمپنیوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کل پارلیمنٹ کے جدید نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس میں توانائی کا بھی کم استعمال ہوگا۔ 9 ریاستوں نے ایک ملک ایک راشن کارڈ نظام کی عمل آوری کے لیے متعلقہ کارروائی کو پورا کر لیا ہے۔ کشمیر وادی کے پلوامہ ضلع میں فاسد دستوں کے ساتھ ایک مٹبھیڑ میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ امریکہ کے منتخبہ صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے ابتدائی 100 دنوں کے اندر 10 کروڑ کووڈ ٹیکے لگانے کا نشانہ رکھا ہے۔ کووڈ-19 کے 32,080 نئے معاملوں کے ساتھ بھارت میں کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر 97,35,850 ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس عالمی وبا سے 402 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,41,360 ہو گئی ہے۔ ملک میں فی الحال زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 3,78,909 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 36,635 لوگوں کو اسپتال سے چھٹی دی گئی ہے۔ اس طرح اب تک 93,15,581 لوگوں کو چھٹی دی جا چکی ہے۔ شفا یابی کی شرح بڑھ کر 94.66% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی مشنوں کے 64 سربراہ اور سفیر آج حیدرآباد میں بھارت بایوٹیک اور بایولوجیکل ای ریسرچ اداروں میں گئے، جہاں کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹیم 2 گروپوں میں ان تحقیقی اداروں میں گئی تھی۔ بھارت بایوٹیک کی چیئرپرسن کرشنا ایلا نے ان سفیروں کو اپنی کمپنی کی طرف سے ٹیکے کی تیاری اور اس سلسلے میں حاصل کی گئی پیش رفت سے مطلع کیا۔ بعد میں مندوبین کوویکسین تیار کرنے والے مرکز بھی گئے۔ برطانیہ کووڈ-19 کا ٹیکہ استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ پچھلے ہفتے متعلقہ محکمے نے اس کی منظوری دی تھی۔ فائزر اور بایو این ٹیک کی جانب سے تیار کردہ ٹیکے کا برطانیہ استعمال کر رہا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 70 اسپتال 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور دوسرے طبی عملے کو اس طرح کے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سنسد مارگ پر پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ نئی عمارت آتم نربھر بھارت ویژن کا ایک فطری حصہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد عوامی پارلیمنٹ کی تعمیر کا پہلا تاریخی موقع ہوگا۔ نئی پارلیمنٹ 2022 میں آزادی کی 75ویں سالگرہ میں نئے بھارت کی ضروریات اور امنگوں کے مطابق ہوگی۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت جدید ترین اور توانائی کی کفایت کرنے والی اور اعلیٰ درجے کی سیکورٹی سہولیات کے ساتھ ایک تکونی شکل کی عمارت ہوگی، جو موجودہ پارلیمنٹ سے ملی ہوئی ہوگی۔ لوک سبھا کا سائز موجودہ لوک سبھا سے 3 گنا ہوگا، جبکہ راجیہ سبھا کا سائز بھی کافی بڑا ہوگا۔ اس کے ڈیزائن میں ایک شاندار مرکزی آئینی گیلری کا منصوبہ بھی شامل ہے، جو عوام کے لیے قابل رسائی ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دلی میں سینٹرل وستا پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھے جانے سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کافی عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ قومی راجدھانی میں موجودہ سرکاری ڈھانچہ ناکافی ہے اور یہ ماضی کی نو آبادیات سے وابستہ رہا ہے۔ جناب راؤ نے خیال ظاہر کیا کہ نیا سینٹرل وستا پروجیکٹ خودداری، وقار، قومی عظمت، اعتماد اور ایک مضبوط بھارت کی علامت ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے دور کی
5G ٹیکنالوجی بر وقت شروع کرنے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مستقبل کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے اور ملک میں لاکھوں عوام کو بااختیار بنایا جا سکے۔ جناب مودی کل ورچوئل انڈیا موبائل کانگریس IMC میں افتتاحی خطبہ دے رہے تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کو ٹیلی مواصلات کے لیے ساز و سامان، ڈیزائن، اس کی تیاری اور مصنوعات سازی کا ایک عالمی مرکز بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کو کہا۔ جناب مودی نے خبردار کیا کہ ٹیکنالوجی کو بہتر بنائے جانے کی وجہ سے ہینڈ سیٹس اور ان سے متعلق آلات جلدی بدلنے کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک کچرے کے بندوبست کے ایک بہتر طریقے پر غور و خوض اور چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے پر مبنی معیشت کی تشکیل کے مقصد سے ایک ٹاسک فورس قائم کرنے کے لیے کہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں سارک تنظیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سارک منشور کے 36 سال پورے ہونے کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے تنظیم کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے نشو و نما اور اس کی حمایت کرنے والی قوتوں کو شکست دینے کے لیے پھر سے خود کو وقف کر دیں اور ایک محفوظ اور خوشحال جنوبی ایشیا کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کووڈ-19 کے ختم ہو جانے کے بعد خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہر سال دسمبر کی 8 تاریخ کو سارک کا دن منایا جاتا ہے۔ 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں سارک ملکوں کی پہلی چھوٹی میٹنگ میں سارک ملکوں کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت نے سارک منشور پر دستخط کیے تھے۔ ان ملکوں میں بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو آج ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے ان کی صحت مند زندگی اور درازی عمر کی دعا کی ہے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 9 ریاستیں ایک ملک ایک راشن کارڈ کے نظام پر عمل کرنے کی کارروائی مکمل کر چکی ہیں۔ آندھرا پردیش، گوا، گجرات، ہریانہ، کرناٹک، کیرلا، تلنگانہ، تریپورہ اور اتر پردیش نے سرکاری نظام تقسیم میں اصلاحات کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اصلاحات کی تکمیل کے بعد ان ریاستوں کو 23,523 کروڑ روپے کا فاضل قرضہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ایک ملک ایک راشن کارڈ نظام ایک اہم اصلاح ہے اور خاص طور پر یہ مائیگرینٹ ورکروں کے لیے سود مند ہے۔ کشمیر وادی میں پلوامہ ضلع کے ٹکین گاؤں میں ایک مڈبھیڑ کے دوران حفاظتی دستوں نے 3 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس ذرائع نے آل انڈیا ریڈیو کو بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مخصوص اطلاع ملنے کے بعد آج کارروائی شروع کی گئی تھی۔ چھپے ہوئے دہشت گردوں نے حفاظتی دستوں پر گولی چلائی، جس کے جواب میں انہوں نے بھی گولی چلائی۔ گولیاں چلنے کے نتیجے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جن کی شناخت کی جا رہی ہے۔ گولی باری میں ایک سویلین بھی زخمی ہو گیا۔ آخری خبریں ملنے تک علاقے میں تلاش کی کارروائی جاری تھی۔ امریکہ کے منتخبہ صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے ابتدائی 100 دنوں میں 10 کروڑ کووڈ ٹیکے لگانے کا نشانہ رکھا ہے۔ ڈیلاویرے میں ایک پریس کانفرنس میں جناب بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ان کے شروع کے 100 دنوں میں کووڈ-19 ختم ہو جائے گا، لیکن بیماری کا راستہ بدل جائے گا اور امریکہ میں زندگی بھی بدل کر بہتر ہو جائے گی۔ منتخبہ صدر نے پریس کانفرنس کے دوران اپنی صحت ٹیم کو بھی متعارف کرایا۔ جناب بائیڈن نے اس بات کی بھی کچھ تفصیل بتائی کہ کس طرح امریکی تاریخ میں ٹیکہ لگانے کے سب سے بڑے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس نے مالی شمولیت اور جدت طرازی سے متعلق پالیسیوں کے لیے بھارت کی ستائش کی ہے۔ سنگاپور فن ٹیک فیسٹیول میں اظہار خیال کرتے ہوئے گیٹس نے بھارت کے ڈیجیٹل پلیٹ فارموں مثلاً یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI اور آدھار کی تعریف کی اور کہا کہ ان اقدامات سے غریبوں میں رقم کی تقسیم پر آنے والی لاگت کافی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پالیسی نفاذ سے متعلق بھارت کے نظریے کی بنیاد پر ان کا فاؤنڈیشن اوپن سورس ٹیکنالوجی شروع کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 94.66% ہو گئی ہے۔ بھارت میں غیر ملکی مشنوں کے سربراہوں کی ایک ٹیم نے حیدرآباد میں
कोविड-19 के टीके की तैयारी के जायजे और मुआयने के लिए सरकर्दा बायोटेक कंपनियों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म कल पार्लियामेंट की जदीद नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें तवानाई का भी कम खर्च होगा। 9 रियासतों ने एक मुल्क एक राशन कार्ड निज़ाम की अमलावरी के लिए मुताल्लिक़ा कार्रवाई को पूरा कर लिया है। कश्मीर वादी के पुलवामा ज़िले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और अमेरिका के मुंतखबा सदर जो बाइडन ने अपना ओहदा संभालने के इब्तदाई 100 दिनों के अंदर 10 करोड़ कोविड टीके लगाने का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।